अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की जो माशी अहदाफ हासिल करने हैं, जो मईशत है इस वक्त, उसी पर तमाम तर बहस इस वक्त नज़र आती है। खुसूसन बहुत सी बातें की जा रही हैं कि निजकारी भी होगी, ताजरों को अब टैक्स नेट में लाया भी जाएगा और सख्त फैसले भी लिए जाएंगे। अलबत्ता SIFC के क़याम में आने के बाद से हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से कहा कि ये तमाम तर मामला सिर्फ और सिर्फ विफाक का नहीं है, बल्कि सूबों को साथ मिलकर पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए साथ देना होगा। यानी बात आती है उस NFC की, उस रिव्यू की, जो कि बार बार विफाक कहता है कि विफाक के पास पैसा नहीं बचता और तमाम तर सूबों को देने के बाद NFC अवार्ड के बाद जो कुछ बचता है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। और अगर हम टैक्स टू GDP का जिक्र भी करें तो भी हम ये देखते हैं कि जहाँ तक एटलीस्ट 15% तक ये कहा गया था जाएगी, वो अभी हम कोई तकरीबन 11% के करीब है। बहरहाल मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन 5 साल की मौजूदा हुकूमत ये जो इत्तेहादी बनी है, इसके हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में है और जो ये बारहा कहती है कि उनके मैंडेट को चुराया गया है, और वो ये भी कहती है कि ये ज़्यादा देर चलने वाली हुकूमत नहीं है। क्या ऐसा ही लगता है सबको, या फिर ये मामलात इत्तेहादी हुकूमत के उसी तरह से चलते रहेंगे जैसे 16 माह की PDM की हुकूमत में हमने देखा कि तमाम तर इत्तेहादियों ने उफ तक ना किया और जो जो फैसले हैं उस पर सब लब्बैक कहते चले गए। ये कौन सी डेमोक्रेसी? इज़ इट कंट्रोल? क्या शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से सारे फैसले हो रहे हैं? कम अज़ कम एक तनकीद जो बार बार काबीना की कमेटी के हवाले से की जा रही थी, उसमें तो हमने देखी ली है कि तब्दीली आ गई है। यानी ECC को अब हेड मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो कि वफाकी वज़ीर ख़जाना है वो ही करेंगे। हमने आज दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, तर्जुमान साबिक मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के, और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब को थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन फोकस में। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब, आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि एक तो जो इस वक्त के चैलेंजेस हैं उस पर ज़ाहिर है अच्छी तरह से आपसे बात हो सकती है, दूसरी जानिब वो जो आजकल इनकलाबी बातें हैं जो आप सबकी जानिब से हम देखते हैं, आप हो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, खाकान अब्बासी साहब हो गए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हो गए, अच्छी लगती हैं क्योंकि ये वो सच है जो कि मेरे ख्याल से is much needed in our society। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो 8 फरवरी के बाद हुकूमत की तश्कील हुई है, क्या आप भी समझते हैं शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना हमें नजर आई जिसमें मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ज़ाहिर है पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, मोहसिन नकवी साहब नहीं रखते, और ये दो बड़ी अहम वजारतें हैं, इंटीरियर भी और ख़जाना भी, क्या आप ये कहते हैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये फरमाया हुकूमत की सेहत के लिए ये ज़रूरी था कि ये दो वजारतें शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर खामोश रहें? मेरा नहीं ख्याल है उनको कहना भी चाहिए, अगर हकीकत भी है, हकीकत तो सबको पता होता है, लेकिन बहुत सी दफ़ा आप वो तल्ख हकीकत को पब्लिक में बयान नहीं करते, बिकॉज देन द क्वेश्चन इज़ कि फिर आपने हुकूमत ली क्यों है। आपको पता है कि फरवरी 8 के बाद बहुत ड्रामाई तरीके से, बिकॉज बिल्कुल क्लियर था कि जी अगर PMLN हुकूमत बनाएगी तो मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 4-5 महीने से यही था और कैंपेन के दौरान यही तासुर दिया गया, और इस तासुर की बिना पर जो भी वोट मिले PMLN को वो मियां नवाज शरीफ की वजह से। अगर आपने पहले बता दिया होता कि मियां नवाज शरीफ नहीं, सो व्हेन ही टुक मेड दिस अनाउंसमेंट तो दैट वाज इटसेल्फ बेसिकली गोइंग बैक, और ये एक हकीकत को तस्लीम किया गया था कि पाकिस्तान में वो जो हाइब्रिड निज़ाम था जो कि 2018 से शुरू हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, और प्योर अगर आप पाकिस्तान के आइन के हवाले से देखें, जमहूरियत के असूलों के हवाले से देखें कि वो तो कहीं भी उसकी गुंजाइश नहीं है। और हमने ये देखा कि वो हाइब्रिड निज़ाम जो था इमरान खान की हुकूमत में ही वो फेल हो गया, मतलब जाहिर सी बात है एक दूसरे के आमने सामने आ गए जनरल बाजवा और वो। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को डिपार्चर करना चाहिए था उस हाइब्रिड रजीम से, लेकिन वी आर बैक इन दैट हाइब्रिड रजीम। और उसमें जब राना सनाउल्लाह जैसे एक सीनियर तरीन रहनुमा ये कहते हैं कि जी उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना था, ये दो वजारतें, लेकिन जवाब मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को देना पड़ेगा जब वक्त होगा आवाम के पास जाने का। उस वक्त ये जो मर्जी कहते रहें, ये वही है जैसे 16 महीने की हुकूमत में जो फेलियर्स हैं उसको जब वो जस्टिफाई करते हैं तो कहते हैं कि ये इत्तेहादी हुकूमत थी, 12-13 पार्टी थी, फैसले नहीं हो सकते थे। लेकिन ये भी तो देखें ना कि ये अब आपने जैसे कहा कि ये हाइब्रिड से डिपार्चर करना चाहिए था, हुआ नहीं। इसका मतलब कि ये दो वजारतें
سے یہ ریفلیکشن آتی ہے کہ یہی ضامن ہے اس اتحادی حکومت یا نون لیگ کی حکومت کو کنٹینیویشن کرنے کے لیے؟ ایک اور نادیہ میں ایک بات بتاؤں، اورنگزیب کی پرسنالٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ نہیں، ہم بھی یہ بات نہیں کر رہے، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں دس از آلسو دا فرسٹ ٹائم پی ایم ایل این کی یہ 5ویں حکومت ہے. 3 میاں نواز شریف کی 16 مہینے کی پہلی حکومت شہباز شریف صاحب کی، اور اب بالکل یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم نے ایک باہر سے فائنانس منسٹر کو لے کے آئے ہیں. پی ایم ایل این واز دی اونلی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں جو ہمیشہ اپنے میں سے ہی کسی کو فائنانس منسٹر لگاتی تھی، جو کہ صحیح طریقہ ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو سب سے بنیادی فنکشن ہوتا ہے جو عوام کے پاس، وہ معیشت ہوتا ہے. وہ معیشت ہے. تو معیشت کا جس نے پلان بنایا ہے، جس کی سوچ ہے، جس میں وہ پاپولر لیڈر کی سوچ ہے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہماری فلسفی ہے، اس کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو پلان بناتا ہے. اور وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی اور آ جائے اور جواب دہی کرنے کے لیے پھر وہ تو چلے جائیں گے. اورنگزیب صاحب جیسے حفیظ شیخ چلے گئے، جیسے شوکت ترین چلے گئے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ یاد دلانے کے لیے کہ وائی دس از اے فیلئر، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 2013، 2 فائنانس منسٹر تھے، حفیظ شیخ، شوکت ترین. پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی وہی 2 فائنانس منسٹر. سو وہ جو نیا پاکستان کا تصور تھا، اگر انہوں نے ہی کرنا تھا جو 2008 سے 2013 تھے، تو پھر وہ جو اتنے بلند دعوے کیے عمران خان نے، تو وہ تو لیکن دیکھیں بات تو یہی ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا زبیر صاحب، کہ پاکستان مسلم لیگ نون واحد جس کی جماعت کے پاس ایک شخص موجود جن کو وہ ہمیشہ خزانہ ایک سے زیادہ چلے، لیکن ہمیشہ اسحاق ڈار صاحب ہی کرتے تھے. یہ ایک سیٹ بیک ہے in itself to نواز شریف and پی ایم ایل این. لیکن آپ لوگ سب تنقید بھی اسحاق ڈار صاحب پہ بہت لوگ کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، پہلے تو تنقید پوچھ لیتے، کیا واقعی یہ تنقید بنتی ہے؟ واٹ از رانگ ود اسحاق ڈار صاحب کہ سب کہتے ہیں کہ ڈار صاحب نہیں ہونے چاہیے؟ اس میں کمبینیشن ہو گیا 2 چیزوں کا، ایک تو پرفارمنس کا، اور دوسرا یہ کہ ایک فیشن بن گیا. جس کو معیشت کی الف بے بھی نہیں پتا، وہ بھی جب بیٹھتے ہیں ہمارے سامنے کہتے ہیں ڈار صاحب نہیں، تو ایک وہ فیشن بن گیا، وہ ڈار صاحب بن گئے تو تباہی ہو جائے گی. تو اگر آپ جب ان سے کوئی بحث کرتے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ 2013 سے 2017 کا جو پیریڈ تھا جس میں ڈار صاحب تھے، تو اس میں اگر کچھ کمی رہ گئی تھی تو بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوئی تھیں. لائک فار ایگزامپل اگر آپ انفلیشن کی سطح دیکھیں، پاکستان میں تقریباً 30-40 سال میں سب سے کم ترین تھی. پالیسی ریٹ آپ دیکھ لیں، آپ گروتھ کا ایک پازیٹیو ٹرینڈز کا شروع ہو گیا تھا. اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھ لیں، انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گیا تھا. سی پیک اگر ایکسکلوسیولی ان کا ڈومین نہیں تھا، لیکن ان کے ایک ظاہر کنٹریبیوشن تو تھی. ایک تو ایکسچینج ریٹ 2014 آنورڈ جو تھا نا، کچھ چیزیں تھیں جو کہ میرا خیال ہے جو خراب ہوئیں، وہ 16 مہینے کی پرفارمنس سے زیادہ ہوئیں. اچھا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اگر وہ صرف پبلک سٹیٹمنٹس اپنے ہولڈ بیک کر لیتے نا، جس طرح سے انہوں نے انٹرویوز میں کہتے تھے کہ I don't care a damn, we will give them a befitting reply, they can go back, we don't care. IMF کو، اب IMF کو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب وہ فورن منسٹر ہیں، سوچیں وہ انڈیا کو اگر کہہ رہے ہیں. نہیں انڈیا کے ساتھ تو کل گزشتہ انہوں نے کہا ہے which is very very positive, this is very very positive. So وہ جو تھے، اور ان کا جو ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کی افادیت ایک وقت کے تناسب سے ہوتی ہے. He was good as a finance minister in the late 90s. بٹ اگر آپ 2024 میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جو 90s میں ہوتا تھا، تو وہ اب فنڈامنٹلز چینج ہو چکے ہیں. اس وقت IMF اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا جتنا اب ہے. اب ایک وہ سٹینڈرڈ بن گیا ہے. اگر آپ اپنے کسی دوست ملک کے پاس بھی جاتے پیسے لینے، وہ کہتے ہیں IMF سے کیا آپ نے پہلے. جی ایگزیکٹلی، تب ہم آپ کو قرضہ دیں گے. تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ 90s میں ان کی the way he was functioning وہ زیادہ بہتر تھا، اب کم از کم نہیں ہو سکتا. جب آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین تھے اور آپ ہیڈ کر رہے تھے، اس وقت آپ کا بھی آن ریکارڈ یہ بیان ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے فیسکو، پاکستان سٹیل ملز، PIA اور جن کی نجکاری کے حوالے سے اس وقت کی حکومت جو ہے موجودہ، وہ کہتی ہے جون تک کر بیٹھے گی، سب کچھ کمپلیٹ تھا، این وقت کے اوپر ڈار صاحب کی وجہ سے نہیں ہو سکا. وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ ہو؟ ایک تو جو ابھی جب چونکہ یہ بحث بات چیت ہو رہی ہے، بحث تو نہیں کہ جی ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے ایز وی گو فارورڈ، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے، اور یہ وہی باتیں ہیں جو 20 سال سے میں اور آپ اور پاکستانی سن رہے ہیں کہ جی ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ جو بدحالی کا شکار ہے، ان کو فکس کرنا ضروری ہے. یا تو آپ ریسٹرکچرنگ کریں یا آپ پرائیویٹائزیشن کریں. کرنا تو کچھ ہے، یہ تو نہیں چھوڑ سکتے کہ ہر سال ان کے لاسز بڑھتے چلے جائیں.
تو اس وقت بھی جب 2013 کے اینڈ میں مجھے بنایا گیا تھا پرائیویٹائزیشن بیکاز اٹ واز ویری ڈیئر ٹو می. آئی تھاٹ اینڈ ون آف دا ریزنس وائی آئی جوائنڈ PMLN کہ اٹ اسٹوڈ فار پرائیویٹائزیشن آف دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ایز اگینسٹ PTI, ایز اگینسٹ پیپلز پارٹی. جو لوگ بہت سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ تھے کیوں PMLN میں یا کیوں جوائن کیا تھا. سو دس واز ون آف دا ریزنس کہ ان کی اکنامک پالیسیز جو تھیں. اینی ویز وہ ہم نے اور میاں نواز شریف اس کو بہت زیادہ اسٹرانگلی پرسو کرنا چاہتے تھے اینڈ ہی ہیڈ گیون می آل دا تھنگس دیٹ آئی ریکوائرڈ ٹو پرسو دیٹ آبجیکٹیو. اور ہم نے تقریباً 69 اینٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور جس میں کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز تھیں کچھ جو ہم نے کی اور بڑی سکسیزفلی کی, جس کو ریکگنائز کیا انٹرنیشنلی, ہمیں ایوارڈز بھی بہت ملے اور ہم نے تقریباً $2 بلین تک جنریٹ بھی کر لیے تھے ود ان دا فرسٹ 7-8 months. HBL کا کیا, UBL کا کیا اور بہت سے کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز, PPL کی, ABL کی. اس کے علاوہ جو یہ بڑے ہاتھی جن کو کہا جاتا ہے سمبولکلی بھی, اگر آپ کہیں نا کہ بدحالی, تو عام آدمی بھی کہتا ہے اسٹیل مل PIA, تو ایک تو وہ سمبولکلی بڑے امپورٹنٹ تھے, اس میں PIA کا اس سے بھی زیادہ اہمیت تھی کہ اگر یہ بڑے جو ہیں اور پلس 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اس میں فیسکو از دا بیسٹ. سو فیسکو, PIA, اسٹیل مل, ان کو آگے رکھیں. اچھا. اور باقی جو ہیں تقریباً 40 دوسرے ادارے, ان کی جو پرائیویٹائزیشن پروسیس اسی طرح سے چلے گا, وچ از بیسکلی وی ہیڈ اپوائنٹڈ دی فائنینشیل ایڈوائزرس. اور وہ ڈیو ڈیلیجنس کا جو پروسیس ہوتا ہے جو بڑا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, 2 سال تقریباً لگتے ہیں. جی, بڑا لیندی پروسیس, وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. سو ہم فیسکو کو نکالتے تو پیچھے پھر لیسکو آتا, پھر IS کو آتا, پھر گجرانوالا والا آتا ہے, ملتان اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اسی طرح PIA ہو جاتا اور اسٹیل مل ہو جاتا تو پھر دوسرے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ 3 سمبولکلی ہم نے کہا تھا کہ اس کو سب سے پہلے لے کے جائیں گے, اور یہ تیار ہو کے اکتوبر 2015 میں. کوئنسیڈنس ہے کہ اکتوبر 2015 میں, اینڈ وی ور ایٹ دا لاسٹ اسٹیج ان آل 3. انفیکٹ فیسکو کے تو لفافے, جس کو میں کہتا ہوں نا لفافے کھولنے تھے, بڈس آ گئی تھیں, وچ از دا لاسٹ تھنگ بیسکلی. 4-5-6 بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ اینٹیز نے اس کو, کچھ باہر کی کچھ پاکستان کی, جنہوں نے بڈ کیا تھا. اینڈ وی ٹک اے ڈیسیشن ناٹ ٹو گو اہیڈ ود اٹ. اسٹیل مل کا بھی وی ور ایٹ دا لاسٹ اسٹیج, دا لاسٹ میٹنگ آف دی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن, جس کے اب چیئرمین دوبارہ سے اسحاق ڈار صاحب بنے ہیں, جبکہ وہ خارجہ میں میں حیران ہوں. لیکن اس وقت تو فائنینس منسٹر تھے, میڈ سینس, بٹ اب تو بالکل سینس نہیں بنتا. تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سندھ کی حکومت کو دے دیا جائے. PIA کا ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی دیٹ واز سیٹ اپ to take a decision because we needed votes in the parliament to reverse the PIA Act of 1956. That is why we had to go to the parliament. So a committee was set up, and وہ ہم تقریباً جب ہم لاسٹ اسٹیج پر آ گئے and we thought we have convinced the opposition, then opposition PTI تھی, پیپلز پارٹی تھی, تو اس وقت انہوں نے ایگری نہیں کیا. جو مشکل سب سے جو تھی PIA میں وضاحت کر دوں, کیونکہ میں نے ایک دفعہ انٹرویو سنا تھا ابھی اسحاق ڈار صاحب کا کہ اسٹرائک ہو گئی تھی جس میں 2 امپلائیز شہید بھی ہو گئے تھے, اس وجہ سے وی ٹک اٹ بیک. نو, وہ اسٹرائک ہم واپس لے کے آ گئے تھے امپلائیز کو. وہ اسٹرائک ہوئی تھی, وہ سب سے بڑا چیلنج تھا. وی براٹ دا امپلائیز بیک ایٹ ورک, اور وہ ہم سمجھے کہ اب تو there is nothing that can stop us from going ahead with PIA. اب یہ 2015 کی میں نہ دیا. اسٹرائک کی بیسس کے اوپر آپ پرائیویٹائزیشن نہیں, اسٹرائک کے بیسس پر اس لیے کیونکہ مجھے یاد ہے وہ جب ہم دبئی میں بیٹھے تھے, IMF کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی, ریگولر ریویو جو کوارٹرلی ریویو ہوتا تھا, اور اس میں وہ حساب پوچھ رہے تھے کہ آپ نے تو PIA ابھی تک کر لینا تھا. اینڈ وی ور ایکسپلیننگ, ہم نے ویڈیوز منگوا کے کہا بھائی اس وقت ذرا حالت دیکھیں کہ PIA کی ہو کیا رہی ہے. سو وی آر ورکنگ ٹو گیٹ دی امپلائیز بیک. اس وقت تو جہاز بھی اسٹینڈ اسٹل ہے, کوئی بھی نہیں کام کر رہا. اینڈ گڈ تھنگ واز دیٹ وی براٹ دیم بیک, اینڈ دین براٹ دیم بیک کنونسنگ دیم کہ پرائیویٹائزیشن از بیسٹ فار دیم, دا امپلائیز. اچھا صحیح. سو ظاہر ہے پائلٹ کو جب آپ نے, میں نے بلا کے ان کو کہا کہ بھائی اگر ایمریٹس لے لیتا ہے تو آپ A380 چلائیں گے یار, خدا کا خوف کریں آپ. کیوں ان کو صرف ڈر ہوتا ہے کہ جی ہماری جاب گارنٹی نہیں ہوگی. میں نے کہا جاب تو گارنٹی, اگر آپ میں اپنے اوپر کانفیڈنس ہے تو جاب گارنٹی ہوگی. بٹ اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فلائی فار ایگزامپل. پھر کنونس کرنے کے بعد کیا ہوا, پھر کیوں؟ بس پھر اس کے بعد ایک تو آئی تھنک جو جب سے یہ عمران خان 2011 اکتوبر کے بعد سے جب ان کو لانچ کیا گیا تھا, تو پہلے تھے 15 سال سے سیاست میں تھے, لیکن لانچنگ ان کی ڈیلیڈ لانچنگ تھی. اچھا.
تو وہ جب لانچ کیا گیا تو اس وقت سے ہی واز آلویز سم ون ہو واز مطلب اسٹیئرنگ ایٹ اس ان اے سینس کہ وہ جو اس نے کہا کہ جی یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے پی وی پی اور پی ایم ایل این کو، تو ہم نے شو کرنے کے لیے نو 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 وی آر ناٹ فرینڈلی اپوزیشن. تو میاں صاحب نے میمو گیٹ پہ کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے. دیٹ واز ناٹ ہز اسٹائل بٹ اٹ واز بینگ ڈن ٹو شو کیس کہ نہیں وی آر ناٹ فرینڈلی اپوزیشن، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حد تک جائیں گے ٹو ڈیمالش دیم اینڈ سو آن. تو پھر عمران خان نے دھرنا کر دیا، پھر پناما ہو گیا، پھر آل آف دوز تھنگس. سو وہ پرائیویٹائزیشن کا پولیٹیکل بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ پریشر یو کین ٹیک، بیکاز آپ امپلائیز کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اسٹرائکس ہوتی ہیں. سو فیسکو میں بھی ہو رہی تھی، بند ہو گیا تھا، اسٹیل مل میں مجھے اچھی طرح یاد ہے پالپا نے پورا ایک ہنگامہ کیا ہوا تھا یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ، اس وقت پیپلز پارٹی بھی بڑا ساتھ دے رہی تھی ان کا. تو وہ جو ہمارے پاس اپرچونٹی تھی نا نادیہ، جو ہم نے مشکل کام کیا تھا، اور مجھے یہ افسوس اس وقت بھی تھا کہ ہم نے کام کیا، اور ہمارے ساتھ جو گلوبل انویسٹمنٹ بینکس تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز تھیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا، آئی ایم ایف تھا، ورلڈ بینک تھا، سارے جو چیمبرز اور اسٹاک ایکسچینجز دنیا بھر کے، دے ور آل پارٹ اینڈ پارسل آف دس ہول تھنگ. کوئی میں اکیلا نہیں تھا. تو اب وہ اس کو دوبارہ ماحول کریٹ کرنا مجھے پتا تھا کہ اٹ ول بی ایئرز بیفور. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی حکومت تو خیر وہ بلیو بھی نہیں کرتی تھی پرائیویٹائزیشن پر. نہیں تو اسحاق ڈار صاحب کیا پھر اس کے بعد اس پولیٹیکل پرائس نہیں پے کرنا چاہتے تھے اور اس لیے وہ نفی میں تھے؟ پولیٹیکل پرائس نہیں پے کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ وی آر ناٹ گوئنگ اہیڈ ود اٹ. That was مطلب everyone supported him, so to blame him directly and only blame him is not fair. I did oppose him. I did share with the Prime Minister also کہ جی یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس کا دیکھیں نا، آج میرے سے کوئی کویشچن پوچھتا ہے کہ آپ نے ملینز آف ڈالرز جو تھے وہ ان کو دیے فائنینشیل ایڈوائزرز کو، ملینز، مطلب صرف پی آئی اے کے 7-8 ملین ڈالر ہوں گے، فیسکو کے کوئی 8-10 ملین ڈالرز، بیکاز دیز آر گلوبل ٹرانزیکشنز، بیکاز اس میں پوٹینشیل انویسٹرز گلوبل ہیں. اور آج بھی ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہیں دوبارہ بات بہت پیچھے چلے گئے. وہ دیکھیں وہ کانفیڈنس لیول ہوتا ہے نا جو فائنینشیل ایڈوائزرز وہ لیڈ کرتے ہیں یہ سارے. جو سب سے پہلے دھچکا ہوا تھا وہ افتخار چودھری صاحب نے جب ریورس کیا تھا، تو اس میں جو فائنینشیل ایڈوائزرز انوالو تھے تو صرف وہ افیکٹ نہیں ہوئے تھے، وہ گلوبل فائنینشیل انویسٹمنٹ بینک تھا سب سے بڑا. وہ جا کے جب سٹوری شیئر کرتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، تو جب میں بنا پرائیویٹائزیشن منسٹر تو میں نے پہلے جا کے ہاتھ پاؤں جوڑے تھے کہ بھائی وی آر سیریس دس ٹائم اینڈ وی ول ٹیک دس ایجنڈا. اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ ناگزیر انیویٹیبل ہے، جبکہ شبر زیدی صاحب گزشتہ روز میرے پروگرام میں کہتے ہیں فیسکو ابھی بھی نہیں ہو سکتا. سوورن گارنٹی ایز فائنینشیل آئی وڈ سے کہ جا کے آپ لے سکتے ہیں، اگر کوئی دینے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح سے نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ ورک جو ہے ابھی بہت باقی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں زبیر صاحب. بہت ساری ایسی باتیں زبیر صاحب کے ساتھ کرنے میں اس لیے بھی جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بیکاز ایک تو یہ کہ پی ایم ایل این کو بڑے قریبی سے دیکھا ہوا ہے، اس میں ہیں ابھی بھی ہیں یا نہیں یہ تو زبیر صاحب بھی بتائیں گے، شاید اسی طرح سے ہیں جس طرح سے خاقان عباسی صاحب بھی ہیں. لیکن یہ کہ جو طرز سیاست ہے اس کو کس حد تک تبدیل کرنے کے لیے پی ایم ایل این تیار ہے، کیونکہ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ بس اب ایکشن لینا ہوگا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور دوسری طرف 5 سال بعد کہیں یہ نہ پتہ چلے کہ وہ ایکشن نہیں لیے گئے. ایک چھوٹی سی بریک اینڈ دین ویل موو فارورڈ. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں محمد زبیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ترجمان رہ چکے ہیں. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں. گو کہ موجودہ گورنر سندھ کی طرح آپ نے اس کو بڑا اوپن نہیں رکھا اس گورنر ہاؤس کو جو کہ اب ہو گیا ہے. لیکن زبیر صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اس وقت جیسے کہ ہم نے کمپوزیشن کی بات کی، ہم نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی، پاکستان مسلم لیگ نون بیکاز وہی حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی از ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دیٹ شیئر ہے، وہ تو آئینی پوزیشنز ہے، کابینہ کا حصہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب یہ 8 فروری کے الیکشن میں جو رزلٹ سامنے آیا، آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تو طے تھا کہ نواز شریف صاحب بنیں گے، ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا، مطلب وہ یہی بتاتے تھی پوری پی ایم ایل این. کیا بیانیے کا فیلئر ہوا آپ سمجھتے ہیں؟ بیانیے کا فیلئر ہی بیانیے کا تھا، بیانیے کا اینڈ پرفارمنس کا. لیٹ می پٹ اٹ لائک دیٹ. اوکے. دیکھیں دو جو اسٹرینتھ تھی نا پی ایم ایل این کی آل تھرو دا پوسٹ 99 پی ایم ایل این دیٹ وی آل نیو واز این اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی.
اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہ وہ جھگڑا تھا, لڑائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بٹ وہ یہ تھا کہ جمہوریت میں ہمارا جو فوکس ہے اور ہمارا جو دار و مدار ہے وہ عوام پر ہے, جس کو پھر بیوٹیفلی یہ نیریشن بنایا ووٹ کو عزت دو. وہ بہت پاورفل بیانیہ تھا. اٹ سمڈ اپ ایوری تھنگ پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے. ووٹ کو عزت دو, وچ مینس ڈپینڈنگ آن دا پیپل. اسی کے لیے, اسی پرنسپل کے تحت میاں نواز شریف نے قربانی دی 2016 میں, 2017 میں. ہی ہیڈ اے چوائس ٹو میک. ہی کوڈ ہیو ایزیلی کمپرومائزڈ اور ووٹ کو عزت دو کو اس وقت پیچھے کر دیتے اور بڑے آرام سے نہ جیل جاتے, نہ کیسز ہوتے, نہ الیکشن ہارتے, نہ اس کے بعد مشکلات آتی. ایک تو وہ ہم نے 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے گئے ہیں تو ہم نے ایکچولی اس کو دفن کر دیا, ووٹ کو عزت دو. اینڈ دیٹ واز اے ریئل سیٹ بیک فار مینی پیپل کہ جی یہ کیا مطلب جلسوں میں جو وہ چلتا تھا, جب جلسہ شروع ہوتا تھا, جب جلسہ اینڈ ہوتا تھا, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت سے جب بھی جو جلسہ ہوا تو وہ بالکل ہی اس کو میرا خیال ہے ساری سیڈیز ویڈیز توڑ پھاڑ کے پھینک دی گئی. یہ ایکچوئل ریالٹی ہے. اور دوسرا نو کانفیڈنس سے آپ کہتے ہیں یہ دفن ہو گیا, تو اس کا مطلب کیا میں یہ سمجھوں کہ اس وقت کے جنرل ریٹائرڈ ہے جنرل باجوہ نے ان تمام جماعتوں کو کہا کہ آپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں. نادیہ, اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 6 مہینے پیچھے جائیں اور پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرشپ جس میں شاہد خاقان عباسی, حسن اقبال, مریم نواز اور بھی جتنے لیڈرز رہے ہیں, یا ٹی وی ٹاک شوز وغیرہ میں, پریس کانفرنسز وغیرہ میں نے بھی کہا ہوگا بہت, لیکن ریپیٹڈلی ہم یہ کہہ رہے تھے بیکاز جب پی ڈی ایم بنا تھا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے اس کا ٹارگٹ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانا ہے. So one of the options was that people used to ask us کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے, اور ہمارا جواب ہوتا تھا ان پبلک کہ پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو ہی نہیں سکتا وداؤٹ دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. یہ کنسسٹنٹلی ہمارا جواب ہوتا تھا. جسٹ 2 months before the vote of no confidence, just 1 month before, but as soon as we came to know کہ we are going ahead with the vote of no confidence, that is why post vote of no confidence میرا ہمیشہ سے بڑا سمپل جواب ہوتا تھا کہ بھائی ایم کیو ایم اور باب پارٹی نے پہلے دیا تھا, عمران خان کو ووٹ دیا تھا, اس کے بیسس پر وہ 172 کا جو نمبر کراس کیا تھا. اب وہ دونوں پارٹیز ہمارے پاس آ گئے ود ان دا پارلیمنٹری ڈیموکریسی. دس از ویری مچ الاؤڈ کہ جو ہمارے پاس آ گئے 172 سے زیادہ ہمارے پاس ہو گئے. وائی آر وی بینگ ڈیفینسو اباؤٹ دا ہول تھنگ؟ ڈیفینسو اس لیے جی وہ تعیناتی ہونی تھی نومبر میں, اس کو روکنا تھا, یہ جی وہ ڈیفالٹ ہو جاتا پاکستان کی. بھائی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹری جمہوریت میں ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈیفینیشن کوئی آپ نے ضروری تو نہیں جسٹیفائی کرنا پڑتا کہ ہم کیوں ان کو نکال رہے ہیں, ہمارے پاس ووٹ زیادہ ہے اس لیے ہم نکال رہے ہیں. لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں وہ ظاہر سی بات ہے ایک وہ تھا کہ جو کمپرومائز کیا, اور وہ پھر اور وہ کمپرومائز آج تک نظر آ رہا ہے. پھر اس کا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ پھر جب آپ نے کمپرومائز ایک دفعہ کر لیا تو پھر کنسسٹنٹلی آپ نے اپنی چابیاں ان کو ہاتھ میں دے دی ہیں. پہلے وی ور کالنگ دا شاٹس اینڈ وی ہیڈ کم فرام دا ورسٹ پاسبل سچویشن. جو مشکلات تھیں لیڈرز نے جو برداشت کی, کیسز بنے, جیلوں میں گئے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا وی ور ٹورڈز دا لاسٹ لیگ آف اے 5-year tenure آف عمران خان. پاپولیرٹی ان کی گر رہی تھی, اکانومی ان سے نہیں چل رہی تھی. سو وی ہیڈ ٹو جسٹ ویٹ اینڈ کنٹینیو ٹو پش ہر آن ایجنڈا. بٹ وی تھاٹ کہ جی تو یہ جو چابیاں ان کے ہاتھ میں دے دی تو اس کے بدلے میں ملا کیا ہے, کیا اس کے بدلے میں یہ پھر دوسرا جو اسٹرانگ ایسپیکٹ تھا ہمارا, ایک تو یہ ووٹ کو عزت دو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو. دوسرا جو تھا ہماری پرفارمنس کہ جی شہباز سپیڈ ہے. وہ ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ جی دیکھیں کیسے وہ پنجاب کو چلایا, دیکھیں جی کیسے ترقی. شہباز شریف نے جو پنجاب اچھی طریقے سے چلایا اس کا بینیفٹ ہمیں سینٹر میں بھی ملتا تھا جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے تھے. سو وی سیٹ کہ ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم جانتے ہیں پرفارمنس دینا. 16 مہینے میں وہ بھی تہس نہس ہو گیا. سو ناؤ یو ہیڈ نتھنگ. دیٹ از وائی وین وی وینٹ ٹو دا الیکشنز نادیہ, تو آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی اس الیکشن سے پہلے کیمپین کے دوران کسی سے میاں نواز شریف باشمول ہم نے اس 16 مہینے کا ریفرنس نہیں دیا. ہم 2018 پر آ کے رک جاتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ریسنٹلی مہنگائی کی بات کریں, آپ کی حکومت تھی, قرضے جو بڑھ گئے اس کی بات کریں, آپ بے روزگاری کی بات کریں, آپ غربت کی بات کریں, اور جو آپ نے جو بھی کچھ کرنا تھا اور آپ نہیں کر سکے اور پاکستان کو زیادہ مشکلات میں ڈال کے جا رہے ہیں, تو اس کی آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟
اور ہمارے پاس وہ تو کہتے ہیں ہم کیا مشکلات تو اس لیے کی نا، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو رہا تھا، انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا. آپ کو یاد ہوگا ان کی اسٹیٹمنٹ کتبے والی بھی کہ مطلب مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو کتبے پہ لکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ملک کو دیوالیہ کر دیا. میرا خیال ہے اس کو کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ پولیٹیکل ایک بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی وہ ڈیفالٹ کا. اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ فیبری 2022 وغیرہ دیکھ لیں، جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم چاہ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا، اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز جو تھے پاکستان کے وہ تقریباً $17 بلین تھے. 17 ارب ڈالر. جی اسٹیٹ بینک کی نہیں بات کر رہا، میں کلیریفائی بھی کر دوں. اوکے، $17 بلین پر تو ڈیفالٹ ہوتا نہیں ہے. اور وہ اس کی ایک جو پازیٹیو چیز اس ایز اے کانسیکوینس آف دیٹ کہ جی آپ کے ریزروز کیا ریزنیبل ہیں یا نہیں ہیں، اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے آپ کے ایکسچینج ریٹ پر. اگر وہ ریزنیبل نہیں ہوں گے تو ایکسچینج ریٹ دھڑا دھڑ ڈی ویلیو ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اگست 2021 سے لے کے آگے 6 مہینے جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس، دی ایکسچینج ریٹ انٹر بینک ریٹ واز ان دا مڈ 170s. یہ میں کوئی بھی مجھے چیلنج کرتے، جس دن شہباز شریف کی حکومت آئی ہے اس دن 182 تھا اور تقریباً $11.5 بلین تھے ریزروز، جو آج تک واپس نہیں آئے ہیں. اتنے 10 بلین بھی نہیں آئے ہیں، سنگل ڈیجٹ میں ہیں ہمارے پاس. آج 8 بلین کراس ہوئے ہیں تو ہم سکھ کا چین سانس لیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد جو ایکسچینج ریٹ کا حالت ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ 300 سے اوپر چلا گیا، اور وہ بھی انسرٹن تھا. اس کے ریزن یہ تھا کہ فورن ایکسچینج ریزروز ڈراپ کرتے چلے گئے. تو what you're trying to say is زبیر صاحب ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. تو اس کا مطلب تو 16 ماہ میں شہباز شریف صاحب کی، جن کی آپ لوگ گن گاتے تھے ایز شہباز اسپیڈ اور فائدہ لیا کرتے تھے ایون ایٹ دا سینٹر، ان کی ڈسمل پرفارمنس تھی. ایک اور میں آپ بتا دوں، ایسا ہی ہے نا، پھر ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. بالکل ڈسمل پرفارمنس تھی، بہت زیادہ خراب پرفارمنس تھی. میں ایک اور اس میں ڈیفالٹ کا لیٹ سپوز کہ اس کا تھا چانس اپریل 2022، لیٹ سپوز، حالانکہ آئی ڈونٹ ایگری. اور وہ اس وجہ سے تھا کہ ہم کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے بگاڑ لیا ہم نے سارے تعلقات، اور یہ آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو ہمارا ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہی لاجک تھی. سو Miftah Ismail became the finance minister. He worked exclusively to restore our IMF deal. بالکل صحیح. اگست کے مڈ میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا 2022. اگست کی 29 کو بورڈ نے اپروو کر دیا. 5 سپتمبر کو وہاں سے ہمیں وہ ٹرانش مل گئی تو جو ہمیں ملنی چاہیے تھی. اب ہمارے ریلیشن آئی ایم ایف کے ساتھ نارملائز ہو گئے. 9th ریویو کے لیے فرسٹ ویک نومبر طے شدہ بات تھی. صحیح نہیں ہوا. دسمبر میں نہیں ہوا، جنوری میں نہیں ہوا. ہم پوچھتے رہے کہ کب ہوگا، اور جون آ گیا پوچھتے رہے، جون کا اینڈ آ گیا. اور ادھر میں شہباز شریف صاحب کو ضرور کریڈٹ دوں گا، بیکاز ان کی انٹرونشن اگر نہ ہوتی تو اس وقت ضرور ڈیفالٹ ہو جاتا جون کے اینڈ میں. بٹ دیٹس اباؤٹ 16 months لیٹر، کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل ہی نہیں کی. اور اگر آپ وہاں اگر پی ٹی آئی جہاں چھوڑ کے گئی تھی تو اس کے بعد مفتاح اسماعیل اس کو واپس لے کے آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر جب مفتاح چلے گئے اور اسحاق ڈار صاحب، پھر جو ساری گڑبڑ ہوئی وہ ڈار صاحب کی وجہ سے ہوئی. سپتمبر میں آئے نا. اور ڈار صاحب نے وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ڈار صاحب جب آئے تو ان کا جو تھنکنگ تھی، انہوں نے سوچا کہ ہم دوست ممالک کے پاس جا کے پیسے لے آئیں گے اینڈ وی ول ناٹ بی فیسنگ اینی کرنچ. دوست کہتے ہیں پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ. دوست ممالک نے بڑا کلیئر کٹ کہا، 2 چیزیں کہیں. سعودی فارن منسٹر نے بلاول سے ملتے ہوئے جنوری 2023 میں جنیوا میں، میرا خیال ہے جنیوا ہی تھا، سوئٹزرلینڈ، انہوں نے یہ کہا کہ دیر آر 2 reasons when they came out of the meeting talking to publicly. he said کہ we want to help our friend and Pakistan is our friend, but there are 2 things. One, we tax our people and they ask us whether the friendly country that we are helping, what are they doing to fix their own economy, and we want to see that. Second is when the IMF deal is done, and that will be the result of when IMF will be satisfied whether they are fixing something. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس سیاست ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس میں یا پھر پی ٹی آئی کی، وہ جو اب ہائیبرڈ نظام کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو جنرل باجوہ کا کردار کی گونج آج بھی ہمیں نظر آتی ہے. کچھ ملاقاتوں کی بات بھی زبیر صاحب سے منسوب بہت ہوتی ہے. ایک بریک کے بعد ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں.
ویلکم بیک. ان فوکس ہیں محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ, سابق ترجمان مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل باجوہ صاحب کا, ویسے جب میں صحافت کے اسٹوڈنٹ کے طور پر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں بڑا ہم نے پڑھا بھی, دیکھا بھی, ایکسپیرینس بھی ہوا, لیکن جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں نا, وہ جو گونج اس کی آج تک ہمیں نظر آتی ہے کہ سٹنگ دفاع کے وزیر خواجہ آصف صاحب جو ہیں, ہی از فیلنگ تھریٹنڈ, ہی سیز کہ ان کو تھریٹس موصول ہو رہی ہیں, جو کہ میرے لیے ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ دفاع کا وزیر بھی ہوں اور تھریٹس بھی موصول. اور اس وقت بھی دفاع کے وزیر تھے جب جنرل باجوہ چیف تھے. آئی تھنک وہ جو 7-8 مہینے تھے نا بٹوین اپریل اینڈ نومبر اینڈ, سو اس وقت ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ بڑی اچھی ریلیشن شپ چل رہی ہے, بٹ ناؤ وی کم ٹو نو کہ دیٹ ریلیشن شپ واز ناٹ گڈ. تو وہ تو پھر ناؤ دس ریکنفرمز کہ پھر آپ نے غلط آدمی پر انحصار کیا تھا ٹو گیٹ واٹ ایور فار پاکستان, کہ جی پاکستان کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور ہم اس شخص پر بھروسہ کر سکتے ہیں ٹو ٹیک پاکستان ٹورڈز پروگریس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھریٹ جنرل باجوہ دے رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو جنرل باجوہ وہ ایک اس سے اگر ایک سبق لیا جا سکتا ہے, اگر کوئی اور کنٹری موو فارورڈ, I'm so sorry, آپ کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی غلط تکیہ کیا ہوا ہے اس وقت بھی اور اب بھی؟ مطلب یہ تو خواجہ آصف بتائیں گے نا کہ وہ ریلیشن شپ کب خراب ہونی شروع ہوئی, جب کہ اب وہ تھریٹ پر آ گئی ہے. دیکھیں نا اپریل 2022 میں, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو جنرل باجوہ واز آن دا ریسیونگ اینڈ فرام پی ٹی آئی سپورٹرز نا, مطلب جس دا کائنڈ آف تھنگس ابیوزز ان کے اوپر پی ٹی آئی, میرے خیال ہے پاکستان میں کم کسی آرمی چیف, سٹنگ آرمی چیف پر اتنا زیادہ کیا گیا. پی ایم ایل این آلسو ہیز بین ان دا فور فرنٹ بہت سے سچویشنس میں آرمی چیف کے خلاف جنرل باجوہ کے پوائنٹ آف ویو سے, بٹ جس لیول پر پی ٹی آئی گئے تھے تو ان کو وہاں سے بھی پرابلم تھا. سو امیجن تو ہم یہی کر رہے تھے, بیکاز آئی واز ناٹ این انسائڈر سو آئی ڈونٹ نو, کہ بھائی جنرل باجوہ کے ساتھ ہماری حکومت کے حالات ریلیشن شپ ٹھیک ہیں اور وہ نظر بھی آتے تھے ٹھیک ہے. اب نومبر کا اینڈ آ گیا اور اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں جی ادھر ریلیشن شپ بڑے خراب تھے, جنرل فیض کے ساتھ بھی خراب تھے اور جنرل باجوہ کے ساتھ بھی خراب تھے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی حکومت عوام کے بھروسے پر آئی ہے تو پھر آپ نے یہ کیوں برداشت کیا 7-8-9 مہینے, اور آلسو نوئنگ کہ ایک ہسٹری ہے ہماری جس میں ایک انٹرفیرنس ہوتی ہے. سو لوگوں کا پھر کویسچن ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ 5 سال کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. تو یہ اتنے حالات خراب کیوں ہوئے؟ کیونکہ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھیں 2020 میں ہوئی تھیں, اس کے بعد کیا حالات بہتر نہیں ہوتے؟ وہ ساری ملاقاتوں کا بھی شاخسانہ جو بتایا جاتا ہے اس کے بعد بہتر نہیں, خراب ہوئے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پی ڈی ایم بنا تھا اور پی ڈی ایم کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جی وہ اس کو پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی انلیگل طریقے سے, بالکل کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کہ جی آپ جلد سے جلوس کریں گے, ریلیز کریں گے, پورے عوام کے پاس جائیں گے, سپورٹ کو متحرک کریں گے اپنی اینڈ سو آن, اور پھر ریزگنیشنز کے بھی پوائنٹ تھا کہ جی اسمبلی سے ریزگنیشن, آل دوز تھنگس, تاکہ اتنا پریشر ڈالیں. اس وقت تک جنرل باجوہ بالکل ساتھ کھڑے تھے عمران خان کے ساتھ. سو اوبویسلی ان کے لیے یہ کوئی پسند کی چیز نہیں تھی جو پی ڈی ایم بننا اور اس کا ایجنڈا جو تھا. سو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ واز ٹو ہز لائکنگ, اور تو ریلیشن شپ اچھے نہیں تھے, خراب تھے. تو جو اس پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے جب آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اور 2 بار ہوئیں اور آپ نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ وہ آپ کی لیڈرشپ کے کہنے پر, ظاہر سی بات ہے میں کوئی ایسا تو نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ میرے تو ان سے اتنے تو تعلقات اچھے تھے کہ میں بہت سے اوکیزنز آئے تھے. ظاہر ہے 2017 میں مسائل شروع ہو گئے تھے جب جے آئی ٹی بنی ہے, پناما کا کیس آ رہا تھا, اس کے بعد ان کو جیل ہوئی, ریفرنسز بنے, ان کی بیٹی کے خلاف بنے, پھر توڑ پھوڑ ہوئی پارٹی میں, الیکشنز میں ساری دھاندلی ہوئی, آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا. اس کے بعد کا بہت سا پیریڈ ہے جو مشکل ترین تھا. آئی نیور ایور کالڈ ہم بیکاز دیٹ واز ویری سینسٹیو ایشو کہ جی کیا ہماری پارٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی کہ اب بیہائنڈ دا ڈورز ہم کچھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. اس پر بھی خواجہ آصف نے یہ بتایا کہ جی پتہ نہیں 2020 کے فیبری میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ پنجاب لے لیں اور پھر آپ دسمبر میں آپ اسلام آباد میں بھی حکومت بنا لیں. خواجہ آصف اف یو بلیو ہز ورڈ تو اس کو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ جنرل باجوہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے.
اگر ایسا ہوا تھا, اگر یہ بات سچ ہے تو, کیونکہ میری ملاقات میں انہوں نے ایسی کوئی بات, کوئی آفر نہیں کی تھی, کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی ایسی لائن دی تھی کہ جس سے یہ محسوس ہو. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ حکومت ہے, یہ اس کو آپ چلنے دیں, آپ اتنا زیادہ اپوزیشن نہ کریں. ایز فار ایز دا کیسز آر کنسرنڈ, مریم نواز اور نواز شریف کے وہ کورٹ کچہری کا تعلق ہے, ان کے بقول ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو کہ غلط اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. ابھی شوکت صدیقی صاحب کا جو ججمنٹ بھی آئی ہے کہ کس طرح سے افیکٹ کر رہے تھے, اور سپریم کورٹ نے اب تو فیصلہ کیا, اس وقت بھی ہمیں پتہ تھا اس حقیقت کو. صحیح. تو زبیر صاحب, جب آپ ظاہر ملاقات کے لیے اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ گئے تھے, تو واٹ ور یو ٹرائنگ ٹو کریک آؤٹ آف دیٹ میٹنگ, مطلب کس لیے بھیجا گیا تھا, کیا چیز کنسیشن چاہیے تھی؟ ایک تو میں نے اپنا جو میرا بالکل سمپل سا ایجنڈا تھا کہ ایک یو ہیو این اپرچونٹی, دس از اے ہسٹورک اپرچونٹی, اینڈ آئی نیڈیڈ ٹو ٹیک ہم بیک ان ہسٹری ٹو ٹیل دی پریزنٹ چیف کہ آپ خود یہ چیز ایگری کرتے ہیں کہ جنرل ایوب سے کیا بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے جس سے پاکستان کو نقصان ہوا, یا اس کے بعد جو چیفز آئے بہت سے, جنرل مشرف, جنرل یایا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جنرل ضیاء الحق, یہ ان کا ویو پوائنٹ کنسسٹنٹ تھا پہلے سے کہ جی یہ پاکستان میں بگاڑ جو ہے ہماری افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ پالیسی کی وجہ سے ہوا, پھر 65 وار میں ہم نے پلنج کر دیا, اگر وہ نہ کرتے تو وہ بڑی زبردست ہماری اکنامک ترقی چل رہی تھی. 71 کا جو ڈیبیکل ہوا, تو کیا نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ آپ جا کے جنرل باجوہ کو یہ ہسٹری یاد دلائیں؟ نہیں, میں نے ان کو یہ ہسٹری یاد دلانی اس لیے ضرورت تھی کہ میں ان کو کہہ رہا تھا آپ اپنا نام اس فہرست میں نہ شامل کریں, آپ کے پاس ابھی اپرچونٹی ہے, ڈو دا رائٹ تھنگ, اینڈ دا رائٹ تھنگ از follow the constitution, and the constitution says that you are not supposed to be part of the political process. So آپ جو آپ نے سی ڈی لگائی ہوئی ہے, آپ نے اس کو لے آئے نا, آپ عمران خان کو آپ نے حکومت بنوا دی, اب 2 سال ہو چکے ہیں, اب ہمیں ان کے ساتھ پولیٹیکل اس میں مقابلہ کرنے دیں, یعنی آپ صرف ایکسٹرا سپورٹ نہ کریں ان کو, okay. آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ یہ جا کے جنرل فیض کو نہ بھیجیں شوکت صدیقی کے پاس اور ان کو یہ کہیں کہ جی ہمارے 2 سال ضائع ہو جائیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, باقی ہم ڈیل کر لیں گے, بیکاز ہمارے جو کیسز ہیں وہ 99% وی نو فار اے فیکٹ کہ اس میں کوئی بیسز نہیں ہے, نہ نواز شریف کے کیسز میں, نہ مریم نواز کے کیس میں, نہ رانا ثناء اللہ کے کیس میں, نہ شاہد خاقان عباسی کے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر کوئی ہوگا تو لیٹ اٹ بی ڈٹرمنڈ ان دا کورٹ آف لا, rather than someone pushing کہ وہ جج بیٹھ کے ڈر کے فیصلہ سنائے آپ کے ڈر سے, تو ہسٹری آپ کو کیسے ریکارڈ کرے گی؟ اور یہ سب کچھ اتنا بلیٹنٹلی اوپنلی ہو رہا تھا, مطلب ہمیں تو ڈائریکٹلی پتا تھا نا, ہم تو ظاہر سی بات ہے I was a witness to many of the things, میرے سے تو نہیں وہ کہہ سکتے تھے, مطلب وہ اوپر سے تو کہتے تھے یار دیکھیں اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے کہ یہ حکومت چلے, اور جب آپ کی حکومت آئے گی اس وقت ہم آپ کو بھی سپورٹ کریں گے تاکہ 5 سال حکومت چل سکے پیسفلی. آئی سیڈ یہ کون سا کانسیپٹ ہے, پاکستان کے آئین میں اپوزیشن ہونا بہت ضروری چیز ہے, ورنہ تو ملٹری حکومت لگا دے نا, ورنہ تو 1 party اسٹیٹ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. پاکستان میں ان آرڈر فار پاکستان ٹو موو فارورڈ افیکٹولی you have to have a good effective opposition and a strong independent media and an independent judiciary. یہ fundamentals ہوتے ہیں. سب کا منہ دبا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک آگے چلے گا, تو نہیں چلے گا. تو آج بھی تو منہ دبا لگ رہا ہے جی, بہت زیادہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے. بالکل. تو ایسا ہی سب کچھ نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا, یہ ایک فنڈامنٹل بات ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن 2018 یا اس کے بعد, یا ایون 2018 سے پہلے جب پاناما ہو رہا تھا, جو ہم نے دیکھا ڈان لیکس وغیرہ ہو رہا تھا, تو آج جب لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے تو میرے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے بھی ڈیبیٹ سنی ہوگی کہ 2018 میں کیا ہو رہا تھا, الیکشنز میں اس وقت دھاندلی نہیں ہوئی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ مجھے نہ کہیں, میں اس وقت بھی سب سے آگے کھڑا تھا ٹو کال آؤٹ کوئی بھی, چاہے ہیومن رائٹ وائلیشن تھی, چاہے وہ الیکشن میں ریگنگ کا معاملہ تھا. آئی واز ان دا فور فرنٹ کالنگ اٹ آؤٹ, ناٹ بیکاز آئی وانٹڈ ٹو بی ان دا پاور, بیکاز آئی تھاٹ اٹ از رانگ, اٹ از فنڈامنٹلی رانگ یہ چیزیں کرنا. ہیومن رائٹ وائلیشنز آپ نہیں کر سکتے. سو ہاؤ کین آئی جسٹیفائی ٹوڈیز یہ ہیومن رائٹس کے کیسز کے علاوہ جس قسم کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو پسند ہو نہ ہو, لیکن یہ نکاح کے کیسز بنانا, یہ ساری چیزیں, کیا یہ وہی شاخسانہ ہے؟ یہ اس سے بھی زیادہ نا, اس کی ڈگری اس سے بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے, بیکاز پرابلی سم ون تھاٹ کہ دیٹ ڈز ناٹ ورک.
ایز افیکٹولی ایز تو آپ کو اگر اس کا چاہے وہ عدت کا ہو. دیکھیں نادیہ بڑی سمپل, ایک انڈیپینڈنٹ کوئی بیٹھا ہے یورپ میں امریکہ میں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے پی ایم ایل این سے, وہ کیا اس چیز کو کریڈیبلٹی اس کے نظر میں ہوگی اس سسٹم کی کہ 2018 میں سارے غلط کام نواز شریف کر رہا تھا اور مریم نواز کر رہی تھی اور پی ایم ایل این کر رہی تھی, اس لیے وہ اندر بند تھے, اور 2024 میں سارے غلط کام عمران خان کر رہے ہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں, اور سارے اچھے کام انہوں نے کرنے شروع کر دیے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ اینڈ looking back at our history ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کا کتنا نقصان ہوا ہے. even then if we try to, اور پھر سب سے بڑی بات ہے whatever whether it happened in 2018 or not, اگر کسی کو بیل ملی ہے اور وہ باہر آ گیا, اب جو خاص طور پر جس طرح خواتین ہے, بھائی May 9th ہوا ہے تو May 9th کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, you can't use it for political purposes. اگر آپ نے کنوکشن کرنی تھی عمران خان کی, دیکھیں میرے نزدیک پاکستان نیڈز اے ہیلنگ پروسیس. پاکستان ایسے آگے نہیں جائے گا. اکانومی کوئی ویکیوم میں نہیں کام کرتی ہے, اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ کو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو فیبری 8 میں جو مرضی آپ کہہ لیں, جو ریزلٹس آئے, میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جو نہیں آئے, جو بھی فارم 45 47 جو آئے, جو رپورٹڈ ہوئے, سب سے زیادہ سیٹس تھیں پی ٹی آئی کی. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ سارے اس کے کروڑوں سپورٹرز کو سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے نا. سو یو نیڈ اے ہیلنگ پروسیس. ہیلنگ پروسیس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ جوڈیشل پروسیس کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پرویز الہی 10 مہینے اندر ہو گئے بند ہوئے ہوئے, اس کا صنم جاوید ہے. مجھے حیرانگی یہ ہے کہ نون لیگ, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ سب لوگوں نے فیس کیا ہے, یہی سب کچھ فیس کیا ہے, جیل میں رہے ہیں. ان کو کیوں, مطلب why is it کہ وہ اتنے خاموش ہیں, just because there is a political opponent in the form of PTI and عمران خان, یا اقتدار کا راستہ ہی اب یہ بچا تھا؟ اب یہ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کیونکہ the vast majority all political parties, across all political parties, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہی سب کرنے سے اقتدار پہ. The fear of losing election is so much, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ it is not just about not getting the power, it is about then جیلوں میں جانا پڑے گا, کیسز بنیں گے یار, کیسز گلے کا پھندا ہوتے ہیں, اس کو اتارنا, پھر آپ کو کون سی کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں. So this is a strange thing کہ it has to have a beginning. اب اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار 2018 میں بھی ہوا تھا, تو میں کہتا ہوں 2029 میں جو بھی جس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی اس وقت وہ شور مچائے گا, تو اس کو کہیں گے 2024 میں کیا ہوا تھا. زبیر صاحب, because we have very little time, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پارٹی آپ سے ناراض ہے, آپ پارٹی سے ناراض ہیں, what was that breaking point? بریکنگ پوائنٹ تو میرے خیال کوئی ایک نہیں ہوتا, بٹ میرے حساب سے دیکھیں میں تو ایک نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آیا تھا, اور میری جتنی سوچ تھی کہ میں اچیو کرنا چاہتا ہوں اس سے بہت زیادہ بڑھ کے مجھے ملا. اور obviously جی میں within 9 months I was sitting in the cabinet after joining the party, and then key position, اور پھر گورنر اور سب کچھ, اور پھر اپوزیشن میں آیا تو سب سے اہم پوزیشن ایز ترجمان آف نواز شریف اینڈ مریم نواز. سو وہ میرا وہ کوئی گلہ نہیں ہے کہ جی مجھے کچھ نہیں ملا, لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دے دیا تو آپ کی ایک آواز بن گئی. اگر میں تھوڑی سی سچ بات کرنا شروع کر دوں تو شاید کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا. یہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے جب آتے ہیں تو دا فیئر آف لوزنگ الیکشن نہیں ہوتا. 2018 میں جب ہم ہار گئے تھے تو میرے پاس بڑی اچھی چوائس تھی سوئچ کرنے کی. آپ کی سچی باتیں پسند نہیں تھیں؟ نہیں, سچی بات ہے. میں آپ کو یہ بھی فیکٹ بتا دوں کہ I did not take any constituency when I joined the party. I did not take any money when I joined the party. Yet I was accepted. تو اس میں سچی بات کرنے کی وجہ سے ہی تھا نا, کچھ آرگومنٹس کرنے کی وجہ سے تھا. اگر وہ بھی نہ, بہت سے لوگ منع کرتے تھے کہ اتنا آرگیو نہ کیا کرو, تو میں نے کہا اگر یہ بھی نہیں کروں گا تو پوچھیں گے لوگ یہ ہے کون, why is he sitting here, what is the importance of that. So وہ بالکل ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پارٹی stood on the basis of principles, اور میں فیکٹ بتا رہا ہوں, it stood on the basis of principles. ہوتا ہے تھوڑا بہت آپ ادھر ادھر کرتے ہیں کچھ غلط کام, آپ گئے بھی تھے ان کو ریسیو کرنے بھی نواز شریف صاحب کو, لیکن جب آپ پیور پاور کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں then it becomes very difficult to continue to go along with it. اور پھر ان کی ظاہر ہے ان کی ناراضگی بھی پھر صحیح ہوتی ہے. آپ then you have to understand کہ جی
وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اس وقت اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ پی ایم ایل این کو نہیں نقصان دے رہے, آپ عمران خان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اب یہ چوائس جو ہوتی ہے, یہ دیکھیں یہ میں وہی ایک چیز, وین بھٹو صاحب واز ریمووڈ فرام پاور ان 77, اور اس کے بعد جو پاکستان میں ماحول تھا ضیاء الحق کے اس میں, سو اٹ واز ناٹ اباؤٹ بھٹو اینی مور, اٹ واز اباؤٹ ضیاء, کہ کیا پاکستان کو اگلے 10 12 15 سال میں ضیاء کے رول میں برداشت کیا جا سکتا ہے, یا ہمیں اس کے خلاف سارے نصرت بھٹو کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. I have to close the show, but very interesting session with you, زبیر صاحب. Thank you so much for being with us on In Focus. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. زبیر صاحب کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سے نظام سے ہم نے ڈپارچر نہیں لیا ہے, بلکہ ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہے, اور بہت سارے کمپرومائز نظر آ رہے ہیں. لیٹس سی کہ یہ مشکل فیصلے اب لے سکیں گے یا نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.